2 दिन तक दुनिया भर के मीडिया पर ये हैशटैग चलता रहा, इमरान खान अरेस्ट, और उसके 2 दिन बाद अब ये हैशटैग चलना शुरू हो गया है, इमरान खान रिलीज्ड। तो ये हैं वो पॉलिटिकल ड्रामे जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, पाकिस्तान की कौम गुजर रही है। और मैं तो सच्ची बात ये है कि जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सेंसेशनल मूवी होती है, उस तरह यहाँ कनाडा में बैठे पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामों को वॉच कर रहा हूँ। उसी तरह के जिस तरह के किसी पॉलिटिकल सीरीज़ के 96 एपिसोड्स होते हैं और कुछ पता नहीं होता कि अगले एपिसोड में क्या आना है, वो सस्पेंस होता है, और सम टाइम लोगों की जो है वो नींदें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनको कोई बेचैनी होती है, इसलिए कि वो आगे देखना चाहते हैं। मगर जब अगला एपिसोड आता है जो उसमें सामने आता है, उसके बाद फिर ये एहसास होता है कि इससे अगले एपिसोड में फिर एक नया शो आएगा। डॉक्टर साहब के साथ ब्रेन बर्स्ट में जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने छोटा सा परिचय किया, आपको भी ऐसे ही महसूस होता है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की हॉरर फिल्म है जिसका कोई पता ही नहीं कि इसका अंत क्या होना है। जी, आपने तो उसको पार्ट्स में बांट दिया ना। जी, मैं इसको हॉरर फिल्म का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें बेचारे लोग जो हैं जी, हाँ जी, वो फंसे हुए हैं, और लोगों को जिस तरीके से फंसाया गया बाय पीटीआई एंड अदर्स, जी, बिल्कुल ठीक है, दोनों ने। वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने पहली बार ये देखा है कि चीफ जस्टिस अपने एक सो कॉल्ड मुजरम को ये कह रहा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देखकर हाँ जी, और आपको अब कोई तकलीफ आपका क्या हाल चाल है? हाँ, आपको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब उसको कहा गया कि तूने अगले दिन हाई कोर्ट में अपीयर होना है, तो वो गेस्ट बना सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा ही मतलब ये हालात मैं आई हैव नेवर हर्ड एनीवेयर, आई हैव नेवर सीन एनीवेयर। शायद आपने कहीं देखे हो, पर मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी ये पहली बार हुआ है कि मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जुआई बन गया। हाँ, वो सर देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की होती थी वो भी बड़े बेबुनियाद फैसले देती थी, मगर उनके पीछे आर्मी खड़ी होती थी। और मतलब नवाज शरीफ के ऊपर बड़े बेबुनियाद मुकदमे हुए जिस पे उसको सरकार से निकाला, मुल्क से वो निकल गया, लेकिन वो पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती थी। इस बार लगता यही है कि एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उसकी लीडरशिप इमरान के हक में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लीडरशिप ही तो काफ़ी नहीं होती ना। डॉक्टर साहब, मैं सीरियस अब बात करने लगा। इसी टैग टीवी पे मैं अपने कई कमेंटेटर के साथ, जब से इमरान की सरकार बनी थी, बल्कि उससे पहले, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि ये पाकिस्तान आर्मी की अंदर की लड़ाई है, जो चीन और अमेरिका की इंटरेस्ट की लड़ाई, जो अब सड़कों पे आ गई है। ठीक है, अब इमरान, हम तभी कहते थे कि इमरान बाजवा जोड़ी चीन का सी पैक बंद कराएगी, करा दिया, लोग नहीं हमारी बात मानते थे। ये बीच में जाते भी थे, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था वो भी जाता था, बाजवा भी जाता था, मगर वो जाना ये था कि जो एग्रीमेंट बंद हो रहे थे उसमें चीन को काम डाउन करना था, सब कुछ बंद हो गया। अब आपको पता है अमेरिका किसी सूरत भी चीन को पसंद नहीं करता। कोई दुनिया के काफ़ी कंट्री जो है नहीं पसंद करते। लेकिन चलिए सर, वो पहले तो अमेरिका तजारत भी कर रहा था, अभी भी खैर कर रहा है। नहीं, तजारत तो देखिए, वो तो कर, तजारत तो मजबूरी है। ठीक है, वो तो भारत की भी होगी। वो तो 100 बिलियन की है तजारत। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी है ना कि चीन भी कोई ऐसा अकेला मुल्क नहीं है। अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई जो भारत में हुई, ठीक है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो चीन का ही पौधा है ना। हाँ, ठीक है, उसको सब, उस पौधे को सभी आबियारी कर रहे हैं, सभी पानी दे रहे हैं ना। बिल्कुल, चूंकि ये एक रीजनल ज़रूरतें, मैं आई डू नॉट ब्लेम एनीवन, आपकी ज़रूरतें। अच्छा, रशिया यूक्रेन, रशिया की वॉर आपके सामने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रशिया कहीं चला तो नहीं गया। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सजा भी दे दी, बट हु केयर्स। ठीक है, चीन इज अ पावर ब्रोकर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, राइट। चाइना इज डूइंग अ लॉट in Africa, in Europe, everywhere. Playing a very major role. क्वेश्चन ये है कि कमिंग बैक टू दी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में और बढ़े।
پر مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ کسی کی وجہ سے اس کو روک سکتا. نمبر 1 وہ امریکہ نے جب سے پیسہ بند کر دیا جی، آپ تبھی کسی کو کنٹرول کر سکتے ہو جب آپ اس کی اکانومی کنٹرول کرو. وہ انہوں نے پیسہ بند کر دیا. اب یہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں امریکہ کہ جی نہیں، ہم چائنا کو آپ کے کنٹری میں نہیں آنے دینا چاہتے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آرمی کا رول ہے پاکستان میں اور جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا جو رول ہے، بہت بات چلی. میں مطلب کل رات سے سن رہا تھا پاکستانی کے ٹی ویوں کے اوپر کہ ضرور یہاں پہ ایمرجنسی لگے گی. جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، حالانکہ ہوم منسٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی ابھی ایمرجنسی جیسے کوئی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس قسم کی حالات پیدا ہوئے ہیں. اس نے کہا میٹنگ سے پہلے، کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے، پھر کیبنٹ میں نہیں اپروو ہوا، وہ نہیں چلا. دیکھیے اگر آپ نے ایمرجنسی لگانی ہے تو آپ بغیر آرمی کے پوچھے تو نہیں نہ لگا سکتے. اگر آرمی کہے کہ آپ کو ایمرجنسی لگانی ہے تب تو کوئی بات بنتی ہے. ادھر اس کو سارے ہی جتنے بھی کیسز تھے سب میں ضمانت مل گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تیرے کو جو پکڑا گیا وہ ٹھیک پکڑا گیا تھا، اسی کورٹ نے 2 دن بعد کہا. امیجن کریے، اسی کورٹ نے اس کو سارے ہی جو ہے، اور اس کے نکلتے سار ہی پی ٹی آئی والوں کا ایک بیان آ گیا کہ آپ لوگ ڈیمانسٹریشنیں کرتے رہو. رائٹ میں بیان آ گیا کہ آپ اپنا کنٹینیو رکھو اپنا کام، اس کو بند نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سڑکوں پر لاؤ، ان کو بھی مرواؤ، کیونکہ آرمی جو ہے اندر سے کافی اب سخت ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے ایسا، اور ویک بھی ہوتی جا رہی ہے. ویک اس لیے کہ انٹرنل جو وہاں پر رفٹ ہے، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہاں پر بغاوتیں تک ہوئی ہیں جس کو دبا دیا گیا جی. آرمی کے اندر بغاوتیں ہوئی ہیں جس کو دبا دیا گیا. یہ آپ نے کل کہا تھا کہ 7 جو کور کمانڈرز ہیں وہ اب آرمی کے اپنی مرضی کے لگ گئے ہیں جی، چیف کے، اور آنے والے 1 ہفتے میں 3 اور لگ جانے ہیں. تو جو مین آرمی میں پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آرمی کے کور کمانڈرز ہیں دے پلے اے ویری میجر رول. ان انڈین آرمی دیر از نتھنگ لائک دیٹ، لیکن پاکستان میں لگتا ہے کہ دے پلے ویری میجر رول. جب ان کو یہ نظر آ گیا کہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ عمران کو کسی نہ کسی طریقے سے اندر رکھیں. آج بھی بیان آیا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی بیان آیا شہباز خان کا، شہباز شریف کا، کہ ہم عمران خان کو کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بیان، جبکہ وہ 17 طریقے تک اس کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتے اکارڈنگ ٹو دی کورٹ. پہلے سر وہ گھروں میں گئے اس کو پکڑنے کے لیے، جو حشر ہوا پولیس کا، تو وہ آپ کی اور دنیا کے ساتھ. انہوں نے عمران کو 9 مئی کو جب پکڑا تو وہ بھی پکڑنے کا طریقہ تو ٹھیک نہیں تھا، وہ عدالت کے اندر موجود تھا، لیکن ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھی کہ اس کو کیسے پکڑے. باہر تو پکڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، گھر اس کو پکڑ نہیں سکتے، نہیں باہر تو باہر بھی پکڑ نہیں سکتے، ہزاروں لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس ساری سچویشن میں ڈاکٹر صاحب جو اب ایمرجنسی کی بات ہے، پاکستان وہ بہت سارے مسائل میں ایک ہی وقت میں گرا ہوا. اکنامک کرنچ ہے، اپنے دوست ملک بھی کہتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف سے پیسہ لاؤ پھر ہم دیں گے. اچھا، چین بھی جو قرضہ ورزہ دیتا ہے وہ اپنے ہی لون واپس لیتا ہے، پے آف کروانے کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا سا وہ دے دیا، ہڈی ڈال دی 700-800 ملین، اس میں سے 600 ملین اپنا تھوڑا سا گوشت دے دیا ان کو، کچھ ہڈی ڈال دی. رائٹ، چین بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی ان کو اور شکنجے میں پھنسا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ صرف امریکہ کی میں نے بات کی تھی، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سوچ رہے ہیں جو عمران کے ساتھ ہیں کہ بھئی ہم چین کے چنگل میں کتنا پھنسیں گے. آپ نے عمران کا ایک نعرہ سنا ہوگا کہ میں حقیقی آزادی دلاؤں گا. اچھا، وہ کبھی اس کی ایکسپلین نہیں کرتا کہ وہ حقیقی آزادی ہے کیا، کہ کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہوا نا پاکستان پہ. میرے حساب سے وہ حقیقی آزادی یہی ہے کہ وہ چین کا نام بھی نہیں لے سکتا.
نہیں ایک بات ہے کہ وہ پہلے امریکہ کے بہت اگینسٹ بولتا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو ہم دوستی ہیں. سر وہ بولنے کی حد تک تھا نا، امریکہ کو کیا تکلیف ہونی ہے. ٹھیک ہے، اچھا امریکہ بھی پاکستان میں اس طرح پلے تو کر نہیں رہا ہے اب نہیں، جس وہ تو اتنا ہی انٹرسٹ ہے نا کہ وہ ان کو یہ کھینچ رہا ہے کہ اچھا بھائی اگر تم چین کے ساتھ جاؤ گے تو یہ IMF کی ڈیل نہیں ہوگی، صرف اتنا ہی. اور وہ تو انہوں نے کوئی پیسہ دینا نہیں، اتنا ہی انٹرسٹ ہے امریکہ. اچھا امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے ہمیں بیٹرے بھی بہت کیا، ہم بھی اب تم لوگوں کے ساتھ 6-7 لیول پہ کھیلیں گے. کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، وہ مطلب کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہے، کوئی بائیڈن کسی سے بات بھی نہیں کرتا، نہ اس نے شہباز شریف سے بات کی تھی، نہ عمران خان سے بات کی، نہ آرمی چیف سے. ٹھیک ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف IMF کا کارڈ پلے کر رہے ہیں. کبھی بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو تمہارے مسائل ہیں ہمیں نہیں، ہم تو وہ اچھا اب اس ساری طاہر صاحب جی IMF بھی کیا ہے، $1.3 بلین از نتھنگ. $1.3 بلین نہیں، وہ 6 تک جانا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ 6 تک بھی نہیں نا، وہ 6 ہوگا تو 22-23 آئے گا نا. ورلڈ بینک کا پیسہ تب آئے گا، ایشیا بینک کا پیسہ تب آئے گا، ٹھیک ہے، سعودیوں کا پیسہ تب آئے گا، UAE کا پیسہ تب آئے گا، یورپین یونین کا پیسہ تب آئے گا، حتیٰ کہ چین کا پیسہ بھی کھل کے تب آئے گا. کیونکہ مقابلے میں چین بھی کہے گا کہ میں پیچھے نہ رہوں. وہ ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارے ادھر وہ جو کریڈٹ سکورنگ ہے وہ ذرا سی خراب ہوئی نہیں کہ کسی جگہ سے آپ کو ٹکا نہیں ملنا، وہ کریڈٹ سکورنگ ٹھیک ہو گئی تو ہر جگہ سے پیسے آنے شروع ہوئے. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. نہیں میں آپ سے جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس میں جو کورٹس نے رول پلے کیا، اسپیشلی سپریم کورٹ نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ وہ ہمارے درشکوں کو سمجھائیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اپنے لالڈے کو گلے لگایا، جی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سپریم کورٹ نے کم لگایا ہے اور چیف جسٹس نے زیادہ لگایا ہے. وہی مطلب دیکھیں ابھی جو کل بھی اس وقت جو تین جج ہیں جی وہ تینوں کے تینوں ایک قسم کے لوئل ٹو. لیکن ڈاکٹر صاحب کل بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. کل عطا محمد بندیال جو چیف جسٹس ہے اس نے بڑی چلاکی کر کے 2 دوسرے جج ساتھ رکھے جو اس کے ہم خیال نہیں تھے. جسٹس اطہر من اللہ بہت پروفیشنل آدمی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف کل یہی اپنی بات کی کہ یہ غلط طریقے سے گرفتاری ہوئی. باقی انہوں نے عمران کو گرل کیا باقاعدہ کورٹ میں، دوسرے جج نے بھی گرل کیا، ٹھیک ہے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی یہ آج مقدمہ گرل کرنے کا نہیں ہے، آج مقدمہ صرف اور صرف یہ دیکھنے کا کہ ضمانت دینی ہے کہ نہیں دینی. چیف جسٹس یہ طے کر کے آیا ہوا تھا، پر ضمانت انہوں نے بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، اچھا اب ہاں اچھا پھر یہ بھی انہوں نے چلاکی کی کہ ضمانت انہوں نے رہا کا حکم دیا اور کہا کہ ضمانت ملے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جائیں ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، یعنی پھر انہوں نے چیف جسٹس نے جو اپنا نیریٹو پیش کیا کہ جناب علی کیا حال ہے، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ وہ اکیلا بول رہا ہے، وہ باقی جسٹس اطہر من اللہ نہیں کہہ رہے. پر یہ جو ورڈز بولے گئے ہیں انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ سر اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آڈیو آتی ہیں، اسی جج کی ساس کی بھی ایک آڈیو آ چکی ہوئی ہے کچھ ہفتے پہلے، 1 یا 1.5 ہفتے پہلے. اس کی ساس جو ہے وہ کسی اور اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی یہ عمران کے لیے میں نے اپنے داماد کو بول دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی بات اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہمارا پنجابی کا ایک ایکسپریشن تھا لاہور میں، ہم دوستوں نے بنایا تھا کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، یعنی عزت آنی جانی شاید بندے کو ٹھیٹ ہونا چاہیے. اب پاکستان میں ہر لیول پہ نا ڈاکٹر صاحب، صرف میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، یہ PDM کے پولیٹیشنز کا بھی یہی حال ہے، ججوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ آپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے. کسی کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اب وہ سب ایک حمام میں سارے ننگے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایسے سچویشن کنٹینیو تو نہیں رہ سکتی، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کنٹرول کرنا پڑنا. کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا سر، یہ ڈیزاسٹر کی طرف فردر جائے گی. کنٹرول کرنے والے تو کوئی حالات ہی نہیں. نہیں پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اب جو ایک خطرناک سٹیپ ہے، عمران نے اپنے جو ہیں جو گنڈا نما ورکروں کے ذریعے پاکستان کی ریاست کی رٹ کو برباد کر دیا.
جو اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آرمی تو اس کے حق میں ہے بہت زیادہ اندر ہی اندر. آپ نے کور کمانڈر کی بات کی تھی، کچھ تبدیلیاں ہوئیں، کچھ لوگ لائے. صرف کور کمانڈر میں یہ تبدیلیاں اتنی نہیں آئی تھیں ریسنٹلی، یہ دوسرے جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ لوگ بٹھائے سب. لیکن عمران کی بہت بڑی فالوورشپ ہے آرمی کے اندر. اس ساری سچویشن میں اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ اب اسی طرح ہی چلے گا. اور خطرناک بات یہ کہ اب ایک ٹیسٹ مولانا فضل الرحمان کرنے لگے ہیں. انہوں نے کہہ دیا پی ڈی ایم والوں نے کہ ہم منڈے کو اپنے لوگ لا رہے ہیں سڑکوں پہ. اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ سارے اسلامی مدرسوں کے لوگ ہیں. جو فضل الرحمان کے فالوورز ہیں نا، وہ پھر مدرسوں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، عمران کے ساتھ بھی طالبان کھڑے ہیں اور وہ بھی طالبان کے لوگ ہیں. لیکن وہ باہر ڈیمانسٹریشن کر کے کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی پاور شو کریں گے نا. نہیں، اپنی تو وہ پاور شو کریں گے گورنمنٹ کے حق میں، یا عمران کے تو وہ اگینسٹ ہیں. عمران کے وہ اگینسٹ ہے نا، تو وہ سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دینے لگے ہیں. اچھا، پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دیں گے منڈے کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ منڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے ایک اور ہیئرنگ سپریم کورٹ سے پرائم منسٹر شہباز شریف کو وہ ڈسکوالیفائی کرنے کی، چونکہ الیکشن نہیں ہو گیا نا 14 کو. 14 مئی سنڈے کو ہے. پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ نے تو کہا ہوا ہے کہ الیکشن ہوں گے. لیکن ایک اور خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج پھر ایک درخواست دی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم دوبارہ پہلے جن گننا کریں جی پنجاب میں، پھر الیکشن کریں. تو یہ ایک ایسا مطلب وہ جو ہوتا ہے نا رسا جب گنجل میں بن جاتا ہے، تو اس میں سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے اس کو شروع کریں اور کہاں اس کو ختم کریں. اس کا ایک میں مزاحیہ حل پیش کرتا ہوں. پرسوں سنڈے ہے، پاکستان کو چاہیے الیکشن کرا دے، دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہی ہے کس نے آنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ کہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے جی، تو ویسے ہی عمران کو کہیں آ جا تو سنبھال. نہیں 14 کو الیکشن تو ویسے بھی فیڈرل کے نہیں ہے نا، وہ تو پنجاب کے، اور وہ الیکشن کروا دیں ایک دم سے اعلان کریں جی کہ اچھا جی وہ ہم عمل کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ، الیکشن ہے جی. بیلٹ جو ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پرچیاں نا جس کو ووٹ ڈالیں، چونکہ بیلٹ باکس میں پیپرز تو ہے نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے. یہ تو خیر پریکٹیکل نہیں ہے. نہیں وہ میں سر باقی باتیں کون سی پریکٹیکل ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن کوشچن جو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک حالات، مجھے پاکستان کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. مجھے تعلق ہے جو پاکستان کا عام ناگرک ہے، جو عام سٹیزن ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت سفر کر. عام سٹیزن تو ڈاکٹر صاحب سڑکوں میں نکلا ہوا ہے. نہیں وہ سارے نہیں. اگر وہاں پر 22 کروڑ آدمی ہے تو وہاں پر 22 لاکھ بھی سڑکوں پہ آ جائے تو ایسا لگتا ہے پاکستان آ گیا، جبکہ یہ نہیں ہے. ایسا ہی زیادہ سے زیادہ 1-2 لاکھ لوگ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے سڑکوں کے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں تو سارے لوگ سڑکوں پر نہیں. وہ بیچارے روٹی کہاں کھائیں گے سر؟ جو سڑکوں میں نکلے ہیں وہ تو چلے ان کو کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں نا. نہیں ان کو تو روٹی یہ کھلا رہے ہیں. وہی نہیں، ان کو تو جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ تو پیڑ ہیں زیادہ تر ان میں سے، یا ادھر سے یا ادھر سے، جدھر سے بھی. ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کی تو روزی روٹی چل رہی ہے. اچھا، یہ جو شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے، ذرا اس کے بارے ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ وہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، چونکہ نواز شریف تو جا نہیں رہے پاکستان. ان کو تو پتہ ہے جب سے بھائی کی حکومت آئی ہے نا، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں سیف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو جا نہیں رہے. اب سر جو شہباز شریف کا معاملہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مطلب جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کے قریب ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ حکومت بھی جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ان کے حامی گروپ ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ، یہ فیل ہو چکے ہیں. یہ ثابت ہو گیا ان 3 دن میں. اگر کوئی شک کی گنجائش رہتی تھی نا، وہ ختم ہو گئی. یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی تھوڑا بہت شک ہمارے ذہنوں میں بھی تھا کہ اگر یہ اسٹرکٹ ہوں گے تو کچھ کر لیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، دے آر ٹوٹلی فیلڈ. ٹھیک ہے، اور لگتا نہیں کہ اب یہ عمران کے آگے کھڑے ہو سکیں گے. اچھا، آپ نے باقی شہباز شریف کا کیس، اب مجھے خطرہ یہی ہے، مطلب اس سے کوئی فرق تو نہیں مجھے پڑتا، خطرہ نہیں کہنا چاہیے کہ شہباز شریف کو
کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ پہلے کون سا بااختیار پرائم منسٹر ہے, رائٹ رائٹ, ٹھیک ہے, اس کی تو جان چھوٹے گی. نہیں اگر اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, دین واٹ ول بی دی پولیٹیکل سچویشن آف پریزنٹ گورنمنٹ اینڈ واٹ وڈ ہیپن. سر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی فیڈرل لیول پہ, الیکشن اناؤنس ہوں گے 2 مہینے 1 مہینے سارے, چونکہ یہ چاہتا ہے, عمران چاہتا ہے کہ سپتمبر سے پہلے الیکشن ہو جائے, چونکہ سپتمبر میں اس نے ریٹائر ہونا ہے اس کے چہیتے چیف جسٹس, اور اس کے کچھ اور جرنیل ورنیل جو حامی ہیں وہ بھی کچھ آنے والے مہینوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہو جائیں. ویسے تو یہ چاہ رہا ہے الیکشن 1.25 سال, مطلب 1 سال 1 مہینے سے ہی چاہ رہا ہے. مطلب اس کی بھی حالت کوئی اتنی گریٹ نہیں رہی. وہ بات الیکشن کی ہی کرتا. ہاں دیکھیے نا, 1 سال 1 مہینے سے الیکشن چاہ رہا ہے, الیکشن نہیں ہو رہے. اس کے جو چہیتے لوگ تھے, باجوہ بھی فارغ ہو گیا, فیض حمید بھی فارغ ہو گیا, اور بھی کچھ جرنیل فارغ ہو گئے. پر اس کے بعد اس نے باجوہ کو کتنی گالیاں نکالی. سر یہ ایک الگ کھیل تماشا ہے نا, یہ ڈبل گیمز اتنی چل رہی ہیں. اچھا اس نے دیکھیے, باجوہ تو 29 نومبر کو گیا نا, اس نے جو پنجاب کی اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں توڑی تھیں وہ جنوری 2023 میں توڑی تھی, اور اس نے یہ کہا کہ وہ میں نے باجوہ کے کہنے پہ توڑی. بھائی باجوہ تو تب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ باجوہ نے توڑوائی, مطلب نہیں باجوہ کی ایڈوائس پہ. بھائی باجوہ تو 29 نومبر کو چلا گیا تھا, ریٹائر ہو گیا, تو تم جنوری 2023 میں توڑ رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ تم اندر سے پھر بھی باجوہ کی ایڈوائس لے رہے ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تم یہ کہہ رہے ہو. لوگ یہ نہیں سمجھتے نا, کوشچن یہ ہے, لوگ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ کھیلیں کر رہا ہے, ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. دیکھیں نا سر, وہ امریکہ کا پرچہ اس نے لہرایا تھا لاسٹ ایئر مارچ میں جانے سے پہلے کہ یہ ہے سازش, بین الاقوامی سازش, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ امریکہ کا پرپز سرو کر رہا ہے چائنا کو پیچھے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اتنا بدل جاتا ہے جی ود ان نو ٹائم, اور لوگ پیپل ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ دیٹ. اب آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ کہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یہ تو پکی بات ہے نا کہ آج الیکشن ہوں گے, عمران خان سویپ کر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپل اب اس کے ساتھ ہے نا, تو کیا ہم پیپلز کو بلیو کریں؟ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ شہباز آیا جی تب سے ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, ہمیں روٹی تک نہیں ملتی, آٹا نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا. یہ ایک فیکٹر ڈاکٹر صاحب ضرور ہے, مگر اس کی عشق میں بھی بہت گرفتار ہیں, اس کے فین بہت بڑھ گئی ہے, فین کلب بہت, ٹھیک ہے. تو دیکھیے مطلب وہ میں ریلیجیس اسکرپٹس پولیٹیکل شوز میں کوٹ نہیں کیا کرتا, مگر چونکہ پاکستانی سماج جو ہے ریلیجیس اسکرپٹس کو بہت مانتا ہے, تو قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے, معنی ہے کہ جیسے لوگ ویسا لیڈر. یہ میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر انفارچونیٹلی یہ دیش کا مقدر بنا ہوا ہے. اس کی وجہ سے تو سچویشن کریٹ ہوئی ہے جی جو انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, اس کے 4 سال راج کرنے کے بعد زیادہ بڑھی ہے. ہاں جی, بہت بڑھ گئی نا. نہیں بڑھ گئی کیونکہ وہ آلریڈی اس لیول پر پہنچ چکی ہوئی تھی, اور ادھر ورلڈ کے حالات اتنے خراب ہو گئے. سو کمبینیشن آف تھنگس, شہباز ہیز ٹو فیس دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. ہی couldn't do anything, he couldn't get money from anywhere, بھائی جو کنٹرول کر سکے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مفت راشن بانٹنا شروع کر دیا. آئی ڈونٹ نو فرام ویئر دے گاٹ دا راشن اور فرام ویئر دے گاٹ دا منی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب باتیں ہم چلتی رہیں گی, آج ہم کافی اس میں کنزیوم ہو گئے, وہ اپنے میسیجز دینا بھول گئے. سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ اپنے سوال تیار کیجیے, ہم تھوڑی دیر اور بات چیت کریں گے, آپ کے زیادہ سوال لیں گے آج. اور بات کرتے ہیں لائٹ ہوگی. ہاں, اور چونکہ آج ہم ایک ہی مدعے پہ بات کر رہے ہیں, یہی مدعا جو ہے انڈیا پاکستان میں سارے ورلڈ میں چل رہا ہے. ہاں جی, اس وقت اٹ از سو. جی اچھا, سارے ورلڈ میں ڈاکٹر صاحب کینیڈا کی امیگریشن کی بات چیت بھی چل رہی ہے. اچھا وہ اتفاق سے اس سارے رولے رپے میں نا اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ کینیڈا نے چین کا ایک ڈپلومیٹ نکالا اور چین نے کینیڈا کا ڈپلومیٹ. یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں ہے. نہیں, یہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو ریپرکشنز ہیں, جی اکنامک ریپرکشن, اس کی بات کر رہا ہوں. دیٹ
may be too much for Canada, or at the same time for even for China. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ڈیورنگ دس ٹائم کہ ہمارے پیوش گوئل جو وہاں کے مطلب انڈسٹری منسٹر اور ریونیو منسٹر ہیں، انہوں نے یہاں پہ وزٹ کی ہے 3 دن اور اچھا ڈیلیگیشن رہ کے، اور اس کا رزلٹ جو 10 سال سے پھنسا ہوا تھا اس کا رزلٹ اب لگ رہا ہے کہ اچھا ہوگا. اور جب اکتوبر میں ٹروڈو صاحب انڈیا جائیں گے تو وہاں پر سائن جو ہے وہ ہو جائے گا. اس میں رزلٹ کیا نکالا؟ سوری $6.5 بلین انڈین بزنس مین یہاں انویسٹ کر رہے ہیں. یعنی کر دیا ہوا ہے بالکل. ہاں جی. پاکستان سے ہٹ کے تھوڑی سی میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ یہاں پر اب فیصلہ یہ ہوا کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر مطلب جو فری ٹریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فار ایوری تھنگ. انہوں نے کہا کہ فری ٹریڈ سب کے اوپر نہیں ہو رہا، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں انڈیا سے اور جو کینیڈا سے، وہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر فری ٹریڈ کر دیا جائے. جیسے وہاں سے میڈیسنس، وہاں سے ٹیکنالوجی، آئی ٹی کا جو سسٹم ہے دوسرا، اور ادھر سے جو چیزیں جانی ہیں، دالیں آپ کو پتا ہندوستان میکسیمم دالیں کینیڈا سے خریدتا ہے جی، اور جو چیزیں ہیں یہاں سے وہ ادھر سے جائیں، ان پہ فری ٹریڈ کر دیا جائے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ. ہاں یہ رزلٹ جو ہے یہ یعنی ایک طرف تو پاکستان اپنے خوفناک مسائل میں پھنسا ہوا ہے، بھارت ان سب سے بے نیاز ہو کے، اس اینگل پہ بھی ہم بات کریں گے. ذرا لائٹو کی بات کر لیتے ہیں. اور جی لائٹو کا میسج آپ سنتے ہیں ہر بار ہم سے برین بس میں. لائٹو امیگریشن کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں اس وقت امیگریشن کی بہاریں لگی ہوئی ہیں اور وہ بہت مدد کر سکتے ہیں جو بھی کینیڈا آ کے رہنا چاہیں، سٹیزن شپ لینا چاہیں، بزنس کرنا چاہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو آپ سمت سنگھ اور وشال سینی جی کو اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج کیجئے، کال کیجئے، +1 306 612 2233 +1 306 612 2233. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو لیگل ایڈوائس چاہیے ہو تو لا فرم آف شیخا شاردا، اور 905 956 6699 لا فرم آف شیخا شاردا 905 956 6699. ول ہو، آپ کے پراپرٹی کے کلوزنگ ہو، فیملی ایشوز ہوں، بزنس کی یہاں پہ کمپلیکیشنز ہوں، یہ سب مدد کر سکتی ہیں اپنی لا فرم کے ذریعے. اور ان کنسلٹینسی شاید ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ بتا دوں کہ دونوں لائٹوں کو بھی اور لا فرم شیخا شاردو کی آپ کی کنسلٹیشن بالکل فری ہے. جب آپ فون کریں گے 20-25 منٹ وہ آپ کو دیں گے، یہ تاکہ آپ کی پوری تسلی ہو جائے کہ آپ کس طریقے سے کینیڈا میں آ سکتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ نے پراپرٹی، اگر آپ یہاں نہیں بھی رہتے تب بھی کینیڈا میں آپ پراپرٹی خرید سکتے ہو. یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ بھی اچھی خبر ہے ڈاکٹر صاحب. اب ہم بات کر رہے تھے ابھی ان میسیجز سے پہلے کہ ہم یہ اتنا رولا رپا آ گیا نا پاکستان کا، ورنہ SCO کے بہت ساری باتیں ابھی بھی ہیں. بھارت میں بہت کچھ ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں، جو میکسیکو کا بارڈر بند ہوا ہے اس کا کینیڈا کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر نریندر مودی کے بڑے ہائی پروفائل وزٹس آ رہے ہیں آسٹریلیا، شاید امریکہ. ارے امریکہ میں ان کو باقاعدہ وہ جو پریزیڈینشل ڈنر ہوتا ہے وہ دیا جا رہا ہے، بڑا خاص ہوتا ہے. وہ سال میں 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں. رائٹ. ہاں جی. وہ یا منموہن سنگھ کو انہوں نے دیا تھا، رائٹ. اور اب ان کو دے رہے ہیں. بہت اہم بات ہے. اور پھر کینیڈا میں جیسے ہمارے بھارتی بزنس مین کی پہلے ہی بہت انویسٹمنٹ ہے، بہت کاروبار ہے، بڑے ہائی پروفائل کاروبار ہیں. کچھ دوستوں کو میں جانتا ہوں وہ بیچارے کبھی ذکر ہی نہیں، ہمبل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بلینرز ہیں، ہمبل ہیں. اچھا، اور اب اور مطلب راہیں کھل رہی ہیں. کچھ ایشو بھی کینیڈا انڈیا کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی وجہ سے رہتے ہیں، تھوڑی بہت مطلب بھارت کی طرف سے شکایتیں بھی رہتی ہیں، مگر پرائم منسٹر ٹروڈو بھی اس بات کو سمجھنے
کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا آفس ان کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کین ناٹ گو رانگ ود انڈیا. آسٹریلیا نے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا فنکشن جو کرنے جا رہے تھے خالستانی ان کو انہوں نے بین کر دیا. دا فرسٹ کنٹری جنہوں نے بین کیا. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے چونکہ ان سب ایشوز سے ہمارے اپنے ڈائسپورا میں خرابی آ رہی ہے. تو خیر یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب 2-4 منٹ میں ہم سوالات لینا شروع کرتے ہیں. پاکستان پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات آ رہی ہے؟ بات صرف میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ اب اگلے 48 گھنٹے میں اگر جیسے اپنے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں منڈے کو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک مطلب ملی جلی سرکار بنے گی. مطلب اس کو وہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی مطلب ملی جلی سرکار. جی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی ابھی افورڈ نہیں کر سکتی. کر تو نہیں سکتی لیکن ان کے پاس آپشنز کچھ زیادہ نہیں ہیں. اب آپشن یہی ہے کہ وہ اس پارٹی کو کہیں کہ آپ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دو. وہ کسی اور کو سر لے آئیں گے, چہرہ بدل لیں گے. خان صاحب نے تو نہیں ماننا نا کسی کو بھی جو بھی آتا ہے. نہیں خان صاحب اپنا اب ان کے اپنی منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آدمی. نہیں وہ ان کی بیوروکریسی میں تو اب لوگ ہوں گے مگر پالیٹکس میں جو سرکار ہے اس میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جو ہوم منسٹر ہے وہ ان کا نہیں ہے. نہیں وہ خان صاحب کا صرف ایک آدمی ہے پریزیڈنٹ, جس کو ہونا نہیں چاہیے. پریزیڈنٹ نیوٹرل ہوتا ہے نا. ویسے تو چیف جسٹس بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ سب باتوں وہ دنیا میں یہ کہیں لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو حد ہی ہوگی نا کہ آپ دنیا میں اتنا بڑا ڈرامہ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس کھڑا ہو کے کہے کہ ویلکم سر. وہ چیز جو ہے نا وہ آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے دنیا میں ہو گیا اب وہ تو ایک ایگزامپل بن گئی. کمال ہو گیا. چاہے وہ ریٹائر ہو بے شک فیصلہ حق میں دیتا جی ٹھیک ہے نہیں وہی باتیں کرتا مگر یہ جو کمال کا جذبات ہے نا کہ جی ویلکم جی کبھی کورٹ میں وہ ملزم تھے نا. وہ اس کی ساس نے کہا ہوگا نا. ساس نے بیٹی نے بیوی نے سارے ہی خان صاحب کے عاشق ہیں نا. ساری یعنی جنریشنز عاشق ہے. وہ اوپر سے لے کے نیچے کمال ہے ویسے نا. یہ بھی کمال کی بات ہے. خان صاحب اس وقت پاکستان کے ریئل ہیرو ہیں. باقی آپ چھوڑیے جو بھی پاکستان میں ہیرو کے معنی ہے اس کے مطابق پکا ہیرو جس کو آپ کہہ سکتے ہو وہ اس وقت خان. تو وہ اصل میں یہ کہتا ہوں وہ ایک تو ہے بابا قوم محمد علی جناح صاحب. ان کا نام ہو جانا چاہیے بابا ہیرو. وہ تو اپنے آپ کو وہ تو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. آپ ان کی چال دیکھو جیسے وہ چلتے ہیں. ہاں جی میں کہتا ہوں کمال ہے. وہ راجے مجھے نا وہ یاد آ جاتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو مسولینی اور ہٹلر تھے جب وہ چلتے تھے نا اس طریقے سے. یہ ان سے بھی مطلب ان کو عالم اسلام کی بھی شان سمجھا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہے نا وہ کہیں گے بھائی تم اپنے ادھر ہی بیٹھے رہو, عالم اسلام اپنے پاس ہی رکھو. وہ ٹھیک ہے وہ تو چلو انہوں نے رول کو پلے کیا نہیں جو سمجھتے تھے کہ وہ پلے کریں گے. ہاں سر وہ اندھوں کے کانا راجا ہوتا ہے نا. اب وہ پاکستان جیسا بھی سماج ہے اس میں اب بہرحال وہ راجے ہیں. ہاں اس وقت ٹھیک ہے اس میں. پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ راجا ہے اگر کل کو راج میں آ گیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا لوگوں کا. نہیں وہ 4 سال بھی رہ کے گیا ڈاکٹر صاحب. یہ ایسا اس کی تو کرتوتوں سے آج پاکستان سفر کر رہا. میری تو اب میری تب بھی خواہش تھی. میرے یہ شوز موجود ہیں. میں 2017 میں کہا کرتا تھا کہ ایک دفعہ آ جائیں خان صاحب. تب تک نہیں بنے تھے. ان کو بہت چاہ ہے پرائم منسٹر کہ بھئی یہ بن جائیں قوم کو پتہ چل جائے. بن گئے قوم کو پتہ چل گیا. یہ ان پاپولر ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب. جب ان کی سرکار جانے سے پہلے ہی کافی ان پاپولر ہو گئے. سڑکوں کے اوپر لوگ آ گئے تھے. ٹھیک ہے مطلب وہ لوگ ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہیں جس میں ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے. اچھا وہ مطلب ان پاپولر. یہ تو مطلب ان کے حامیوں نے ان کو پاپولر کیا. یہ آرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو تھوڑی بہت پاپولیرٹی میں کسر رہ گئی تھی وہ میرا خیال ہے اس گورنمنٹ نے پوری کر دی. اچھا لیکن آپ کا بیوقوفیاں کر کے. اب آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوبارہ آ جائیں جو کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو ہی ول بی نیکسٹ پرائم منسٹر.
کوئی اس میں شک والی بات نہیں. ہمارے پیٹرک براؤن صاحب گئے ہوئے ہیں پاکستان, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے اچھا کوئی آنیسٹ آرمی نہیں ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ اس پاکستان میں بیٹھے ٹویٹر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وہ تو کمال ہے پیٹرک براؤن صاحب, مطلب دوسرے کنٹریز میں جا کے ان کو بڑا شوق ہے. آپ کو پتا وہ 35 بار ہندوستان ہوا. ہاں لیکن اب شاید وہ نہیں گئے. اب نہیں گئے, نہیں پچھلے سال گئے. ہاں جی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ بھی مطلب فل فلیج کر رہے ہیں اسپورٹ. ٹھیک ہے, تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی ووٹ دے دیں ان کو, نہ بھی وہ ووٹ دیں. عمران خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں, آج ہوں, مہینے بعد ہوں, 2 مہینے بعد ہوں, 3 مہینے بعد ہو, سال بعد ہو, سر 2 سال بعد ہو, خان صاحب کی پاپولیرٹی نے اوپر جانا ہے پاکستان میں, نیچے نہیں جانا, نیچے اب جاتی نظر نہیں آتی. نہیں اب نہیں نظر آتی. ان 3 دن نے نا ٹیسٹ دے دیا کلیئر, ہمیں بھی سمجھا دیا کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہونے والا, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. نہیں, اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور آرمی ہے جی, جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے, وہ اب بالکل زیرو کے برابر ہو گئے. بالکل ہو چکے. اچھا یہ کریڈٹ خان صاحب کو میں دیتا ہوں, یہ میں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, خان صاحب نے پاکستان آرمی نے بھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا انی مچائی ہوئی تھی. یہ میں خان صاحب کو دل سے کریڈٹ اس بات کا تو دیتا ہوں کہ آرمی جو ہے آرمی کو انہوں نے نا اس کی پلیس پہ رکھ دیا. یہ باقی یہ جو پالیٹیشین ہیں نا یہ بہت تھرڈ کلاس ہے, دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, عمران خان کو میں اس سلسلے میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں. میں بہت بڑی بات ہے, اتنی بڑی پاور. میں مطلب 3 دن پہلے میرا نہیں خیال تھا ڈاکٹر صاحب, فرینکلی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو میں نے کہا اب آرمی اپنے مسلز دکھائے. میری آپ کی بات ہوئی تھی, میں یہ بالکل میں نے اپنے شوز میں کہا ہے, میرا میں خود 3 دن میں یہ دیکھیں نا خان صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ٹیسٹ تھا. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ISI کا ہیڈ جی چیف جسٹس کو مل کے آیا, اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ ایسی باتیں نہ کریں. کچھ کم ہو گئے تھے وہ چیف جسٹس صاحب, کچھ کم ہو گئے تھے, لیکن اندر ہی اندر پھر وہ مینوورنگ ہوئی نا. لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب ڈٹے ہیں آرمی کے آگے, اس کا کریڈٹ وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ آرمی ہی. میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتا ہوں, اگر خان صاحب دوبارہ پاور میں آتے ہیں اور اگر کوئی ریزنیبل باتیں کر لیتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو اپریشیٹ کریں گے. نیچرلی جو آدمی لوگوں کے لیے کام کرے گا, اگر if he delivers for the region, اگر وہ نفرت نہیں پھیلاتے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہندو برے ہوتے ہیں, ہندوتوا برا ہوتا ہے, اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں نہیں کریں گے, کشمیر کے سلسلہ میں ریزنیبل امن کی پالیسی لاتے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے کرتے ہیں, ہم اپریشیٹ کریں گے. ہم بھی یو ٹرن لے لیں گے مگر لاجیکل یو ٹرن ہوگا نا. ٹھیک ہے, مطلب ہم اپریشیٹ, لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہوتا یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اگر آپ الیکشن کرائیں گے وہ پرائم منسٹر بنیں گے, اگر ہم نہیں بھی الیکشن کرائیں گے تو بھی وہ پرائم منسٹر بنیں گے, تب بھی وہ ایک قسم کے پرائم منسٹر ہی ہیں. اس وقت وہاں پر ہر چیز انہی کی مرضی سے ہو رہی ہے, انہی کی مرضی سے ہو رہی ہے. کوئی نہیں آدمی جو ہے سڑک پہ نکلتا بغیر ان کی مرضی. ٹھیک ہے, آرمی بے بس ہے, گورنمنٹ بے بس ہے, بیوروکریسی بے بس, ہر چیز انہوں نے. ٹھیک ہے, تو مطلب میں صرف اس بات پہ اس وقت اس بات پہ کریڈٹ دیتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آرمی کو اس کی پلیس پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب ہم ڈاکٹر صاحب کویشچن لیتے ہیں, مگر کویشچن سے پہلے لائٹو امیگریشن کا اور لا فرم آف شیخہ شاردا کا میسیج ایک بار پھر. کینیڈا میں امیگریشن کی بہاریں لگی ہوئی ہیں, یہ بات ہم آپ کو ہر بار بتاتے ہیں. ابھی ہمارے کینیڈا میں بہار بھی آ گئی ہے, سردیوں کے بعد اب بہار کے بعد سمر آ چکی ہے. اور آپ اگر کینیڈا آنا چاہتے ہیں, امیگریشن لینا چاہتے ہیں, سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں, یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس ویزا لینا چاہتے ہیں, تو لائٹو امیگریشن کے +1 306 612 2233 +1 306 612 2233 پر رابطہ کریں گے وشال سینی یا سمت سنگھ جی, تو وہ آپ کی پوری مدد کر سکتے ہیں. ٹیگ ٹی وی کو آپ ریفرنس کے طور پر یوز کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. کنسلٹیشن فری ہے, اسی طرح کنسلٹیشن فری ہے لا فرم آف شیخہ شاردا کی.
کوئی بھی کینیڈا میں آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے، چاہے آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈین ہیں، پی آر پہ ہیں، یا کینیڈا سے باہر رہتے ہیں، یہاں کی پراپرٹی اگر آپ باہر کے سٹیزن نے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی پوری مدد کر سکتی ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ مدد کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو لاز کے ایشوز ہیں، فیملی لاز ہے، ول ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ ان سے رابطہ کیجئے 905-956-6699 905-956-6699۔ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویب سائٹ پہ ای ویب سائٹ پہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو بہت اچھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جی، آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن وہاں پر مل جائے گی۔ ونڈرفل۔ اب ہم کویسچنز کچھ لینا شروع کرتے ہیں۔ جی، وائی ویسٹ از کیپنگ مم؟ وہ ہمیشہ سب کو گیان دیتے ہیں بنا بات کے۔ پریم جی، آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا، ان کے انٹرسٹ اس میں ہیں، وائز لوگ ہیں فرینکلی، جب کچھ کہے بنا کام چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایک ایکسپریشن ہے کہ جب دودھ دہی جمائے بک رہا ہے تو ایسے ایکسٹرا محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، ویسٹ کا ہمیشہ، خاص کر کے امریکہ کا جی، ہمیشہ پرسنل انٹرسٹ رہا ہے، جہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے اچھی بات ہے، وہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں رانگ تو نہیں، لیکن کم سے کم سم ٹائمز دے بیکم ٹو مچ۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سبق اب بھارت بھی سیکھ رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بھارت تو سیکھ لیا۔ میں اس وقت بات جو پاکستان کی ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں، وہ جنرل بھی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، جو ویسٹ، جو دیکھیے جو ویسٹ ہے وہ ہمیشہ پہلے اپنا سوچتے ہیں، پھر بعد میں کسی اور کا۔ ہونا بھی چاہیے، ہر کنٹری کو پہلے اپنا سوچنا چاہیے، دین سم تھنگ ایلس۔ بالکل ٹھیک، بالکل یہی ریشنالٹی ہے۔ جی، کویسچنز سوربھ جی کا ہے، آر وی گوئنگ ٹو سی سوڈان لائک سچویشن ان پاکستان؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ہاں، اگر سچویشن، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اگر پی ڈی ایم نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی، چونکہ وہ بھی تو اب اسٹیک پہ ہے نا۔ اگر آپ یہ سوچئے ڈاکٹر صاحب، خان صاحب پاور میں آ جاتے ہیں تو کیا حشر کریں گے ان کا؟ انہوں نے تو میرے خیال اپنی آنکھوں میں سب کی فوٹو بنا لی ہیں کہ کس کس نے میرے کندھے پکڑے۔ وہ جب پہلے آئے تھے تو ابھی وہ ان کے پاس اتنے نہیں اختیارات تھے، تو وہ تو تب بھی ان کو جیلوں میں سب کو ڈالا ہوا تھا۔ اب جب وہ آئیں گے نا اقتدار میں، آرمی ان کی غلام ہوگی۔ ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آرمی آلموسٹ ان کی غلام بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اقتدار میں آ گئے نا تو انہوں نے وہ شاید کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ مطلب پاکستان میں آرمی کی جو پاور ہے وہ اس کو تو انہوں نے کافی دھکا پہنچایا۔ نہیں، وہ اگر پاور میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل آرمی کو بیرکوں میں ہی بند کر دیں، بس اعتبار نہیں نکلنا۔ اینڈ ہی کین ڈو دیٹ۔ I doubt very much army will take that kind of. لیکن ڈاکٹر صاحب ان 2-3 دن میں جو ہو گیا نا آرمی کے ساتھ وہ کمال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، میں تو حیران تھا کہ آرمی نے الاؤ کیسے کر دیا ان کو وہاں پر کورٹس میں جانے کا، یا یہ یا سر وہ الاؤ تو اب ختم، کویسچن ہی ختم ہو گیا نا، اب تو کویسچن ہی ختم ہو گیا، مطلب کوئی ان کی پاور ہی نہیں۔ انہوں نے غالباً کہہ دیا ہے، اب تو چیف آرمی اسٹاف کا نام بھی لے لیا، غالباً بی بی سی کے ساتھ بات کرتے ہوئے خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایک آدمی ہے جو یہ سب کروا رہا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں۔ منیر کا نام تو انہوں نے کئی بار لیا، لیکن ذرا ڈکے چھپے میں لیتے تھے، باقی جرنیلوں کے نام کو لیتے تھے، ڈٹی ہیڈی، وہ جنرل ایک فیصل اس کا، لیکن اب تو مطلب کھل کے، اور وہ بھی مطلب رہائی کے بعد ٹارگٹ کر دیا، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس لوگ ہیں، تو اینی ہاؤ لوگ تو ہیں، دیکھیے دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لوگ تو ہیں، لوگ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ سوال کہ سوڈان والی ابھی نہیں سچویشن، لیکن حالات اتنے انپریڈکٹیبل ہیں، اگر یہ مدرسوں کے لوگ، مولانا فضل وہ بھی بڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مذہبی جو ایلیمنٹس ہیں نا ابھی پاکستان کا، وہ اگر ان کے اگینسٹ ہو جائے، وہ اگر نکل آیا نا، ویسے تو خان صاحب بھی بڑا مذہبی ٹچ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ باہر آ گیا تو سچویشن، ہاں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر عمران خان پاور میں آ بھی جاتا ہے کسی بھی طرح، یہ نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے، آرمی کو کسی حد تک کنٹرول کر لے گا، پھر اور ایشوز ہیں نا،
پھر یہ پٹھانوں کے ایشوز شروع ہو جائیں گے, بلوچستان کے ایشوز. اب دیکھیں نا بلوچستان کے یا پٹھانوں کے ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کے ایشوز جو پر ہیں. سب سے بڑی بات تو کوشچن یہ ہے اکانومی. yes. دیکھیے یہ سب ایشوز جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں, ایشو ہے اکانومی. ہاں کیا وہ انفلیشن کو روک سکیں گے؟ نہیں. کیا وہ اکانومی کو ٹھیک راستے پہ ٹھیک لائن پہ ڈال سکیں گے؟ which I doubt very much because he doesn't know anything about economy. اکانومی ڈزنٹ نو. پھر سر جو پاکستان کے اپنے حالات بھی ہیں, وہاں آرگینک اکانومی ہے ہی نہیں, کوئی وہاں انویسٹ کرنے کو باہر دنیا سے تیار ہی نہیں. اور ٹوٹل انویسٹر جو ہیں وہ تقریباً یہ 2 بھائی ہیں جی, اور ان کے ساتھی ہیں 4-5 جی, اتنے ہی ہیں انویسٹر. جی بڑے والے جو انویسٹرز. ٹھیک ہے, چلیے کچھ کویشچنز اور لیتے ہیں دوستوں کے, ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. What is your opinion on Jai Shankar versus Bilawal Bhutto in SEO? Who was better? Please give both opinion. ہم نے دے دی ہے ٹیلی ویژن پہ کئی دفعہ اپنے میں, کئی بار, اور بات بھی تھوڑی پرانی ہو گئی ہے, اور کھل کے ہم نے کہا ہے جی کہ ظاہر ہے بلاول بھٹو کی بہت ہی اسٹوپڈ حرکت تھی جو کچھ اس نے کیا. اب آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب, اس کو ذرا پاکستان کے کرنٹ حالات میں دیکھتے ہیں. اب عمران خان کی جو نااہلیاں ہیں یا جو ناسمجھیاں ہیں ان کی تو ہم بات کرتے ہیں نا, یہ کوئی کم نہ سمجھ ہے بلاول؟ نہیں تو یہ کوئی فارن منسٹر کے لائق تھوڑا ہے, یو نو آفٹر مطلب آرمی نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں سی او سے پہلے جانے کی, مطلب تو یہ اکراس دا بورڈ ہے نالائکیاں. میں نے عمران خان کو اس کے بارے میں سنا, وہ کس طریقے سے اس کے بارے میں بولا. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل آن دا ٹی وی. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. ریڈ چلی جی کا لمبا سا سوال ہے کہ ون آنیسٹ کویشچن ایز اے بورن پاکستانی, ہاؤ بیڈ یو فیلٹ وین دس آرمی ایسٹ برننگ, looting korma, frozen strawberry, damaging own soldier war memorial was going on 9 to 10. Will India take advantage of the situation and capture POK? دونوں پہ باتیں میں ضرور کروں گا, پھر ڈاکٹر صاحب کی اوپینین لوں گا. پہلی بات یہ کہ ایز بورن پاکستانی, انہوں نے مجھ سے پوچھا, ٹھیک ہے نا جی, ایز بورن جو پاکستانی ہے, بالکل میں تو کہتا ہوں کہ آئی ایم اے کینیڈین پنجابی آف انڈین ہیریٹیج, بورن ان پولیٹیکل پاکستان. ٹھیک ہے, جیسے کوئی جرمن کہے, فرینچ کہے کہ میں یورپین ہوں, دیر از نتھنگ. مجھے بھی پاکستان کی جو سوورن باؤنڈریز ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, میں وہاں پہ پیدا ہوا. لیکن مجھے اس بات کی کچھ نہیں ہے کہ وہ آرمی ایسٹ پہ آپ نے پوچھا مجھ سے کہ میں کتنا دکھی ہوا ہوں یا خوش ہوا ہوں. نہ میں خوش ہوں نہ میں دکھی ہوں, میں اب ایک آبزرور ہوں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے. میرے پاس صرف ایک سٹیزن شپ ہے, کینیڈین سٹیزن شپ. میرا لینا دینا الٹیمیٹلی جینا مرنا بھی کینیڈا کے ساتھ, ٹھیک. تو میں صرف ایک آبزروینٹ کے طور پر بات کر سکتا ہوں کہ نہ میرا اس میں کوئی خوشی کا معاملہ ہے, نہ میں کوئی ہرٹ ہوا ہوں, ٹھیک ہے. وہ وہاں کے اپنے لوگوں کے کرتوت ہیں, وہاں کی لیڈرشپ کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے, کہ وہ اس لیول پہ لے آئیں. اس سے زیادہ میرا کوئی پرسیپشن نہیں. اب جو پی او کے پہ بات کیا وہ بھی میں دیکھیے, جے شنکر جی نے وہی ایس سی او کے سمٹ کے بعد ایک بات کی. جب پاکستانی جرنلسٹوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ جو 370-35A کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ وہ تو بھول جائیے, ویک اپ, اسمیل تو کافی, بلکہ اب اس کی بات کیجئے کہ ہم پی اے کو کے کب وکیٹ کرواتے ہیں آپ سے. یہ جے شنکر جی کے منہ سے آنا بڑا ان یوزل ہے اتنے واشگاف لفظوں میں. تو میں جو اور بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ امریکن دوست ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی ان کے نام لیے بغیر, تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھارت بھی تیل دیکھو, تیل کی دہاڑ دیکھو, ٹھیک ہے. پاکستان کے حالات کس طرف جانے ہیں یہ تو ہر لمحہ سے پتہ چلنا ہے, چونکہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب یہ 3 دن میں ہوا ہے وہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سوچ رہی تھی, ایٹ لیسٹ ان کی لیڈرشپ بھی نہیں سوچ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 دن میں ہوا ہے اگر وہ نہیں سوچ رہے تھے تو آگے جو پی او کے کا یا فلاں ڈیم, ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی آگ لگانا, جی چاہے آپ کتنے ہی جلوس نکالو, کسی آپ اپنے ایسٹس کو خراب کرنا, جلا دینا, توڑ دینا, از بیڈ. ہم نے ابھی فرانس پہ دیکھیے کتنی اسٹرائک, 6 مہینے اسٹرائک ہوتی رہی فرانس میں. انہوں نے اتنا نقصان کیا جی, صرف اونلی آن دی کیس آف واٹ,
دے آر ارننگ سو مچ. 62 سے 64 ایج مت کریے پینشن کی. ہاں 6 مہینے. اچھا وہ قانون بن گیا, اس کے بعد بھی ایک ہفتہ 10 دن اسٹرائک ہوتی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ پیرس ہو, کہیں بھی ہو, یہ جو آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے بھی تباہ کرنا از ناٹ گڈ اینڈ اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دیٹ کنٹری. دیٹس آل. جی بالکل صحیح. اگلے کوشچن لیتے ہیں کچھ اور. منیش جی کا ہے, what you think which one is the best politician in Pakistan to be as prime minister? جی میں جواب دیتا ہوں آپ کو, جو حالات ہیں عمران خان ہی, کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ بن ہی نہیں سکتا نا. لیکن ہے ویسے کوئی اور بھی نہیں ہے فرینکلی. دیکھیے عمران خان کو وہاں پر ہرانا آنے والے ٹائم پر تو بڑا مشکل ہے. یہ اب آرمی کو بھی پتہ چل گیا, یہ باقی جو آفیسرز ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا. So hopefully when he comes into power, then what will happen, how he acts, if he acts like the last 4 years, then I think he will not be even remembered in the history. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر کسی کو بنانے کے لیے یا کوئی آئیڈیل وہ کسی کو بٹھا تو نہیں سکتے نا آپ. ظاہر ایک پروسیس ہے, یا تو اسٹیبلشمنٹ لائے گی یا پھر جھوٹ موٹ کے الیکشن کرائے گی. اب اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا رول نہیں اب نہیں رہا. عمران خان اس وقت آلموسٹ پرائم منسٹر ہی ہے پریکٹیکلی, چونکہ اس کی ہر کوئی بات سن رہے ہیں. مطلب نیچرلی جس کو سپریم کورٹ کا جج مطلب چیف جسٹس اٹھ کے کہے جی آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے جو 2017 میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کویشچن کیا, میں شاید یہ بتانا بھول گیا, دوبارہ دہراتا ہوں, اب یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ 2017 میں میری خواہش تھی کہ خان صاحب کو بنا دیں تاکہ پتہ چل جائے. اب پھر میری خواہش ہے کہ بھائی خان صاحب کو پھر سے بنا دیں پرائم منسٹر. بن ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں, میں بھی اب تمنا کرنے لگا ہوں کہ یار پھر بنا ہی دیں, چونکہ کوئی اور تو بننے کے قابل ہی نہیں ہے, اور اگر الیکشن ہو گئے بن بھی نہیں سکتا تو خان صاحب کو ہی بنا دیں, سمپل از دیٹ. بات ختم وہ بیچ میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریجڈی ہے جی کہ ایک وہ آدمی جس کو 4 سال آپ نے دیکھا, جس کے اگینسٹ لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے, آج وہی لوگ جی اس کے اس وقت سڑکوں پہ تو نہیں آئے تھے, لیکن لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں سر, میں نے ہم پروگرام دیکھیے, باقاعدہ لوگوں نے وہاں پر ڈیمانسٹریشنیں کی, چھوٹی تھی انفلیشن کے اوپر, چھوٹی تھی, لاکھ کوئی نہیں تھی, لیکن یہ ان پاپولر ہو گیا ہوا تھا. لیکن اب بہرحال یہ ہے کہ اب تو جناب وہ مہاراجے ہیں, سارے لیڈروں کو اکٹھا کر کے ایک عمران خان. جی اب 1-2 سوال اور لیتے ہیں, لاسٹ میں 2 سوال. جی سنجے صاحب کا, پاک آرمی ول پلے ڈسٹریکشن ٹرک بائی سم ایکشن اینڈ ایل او سی. نہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے, سمپل جواب. نہیں سوال دیکھیے, اس وقت ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کیا کریں. یہ میں نے آپ سے کوشچن جی کہ آرمی کے اندر اب یہ بحث چل رہی ہوگی کہ ہاؤ وی کین ری اسٹیبلش اوور اتھارٹی اور امیج اتھارٹی. اور وہ جو عمران کے سپورٹر آرمی بیٹھے ہوں وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ویکھیا کی حال ہویا, تو ساری گل نہیں سنی گی, سارے لیڈر نے نہیں منے. تو وہ مطلب ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے, مطلب اس وقت they don't have even time to think about anything else. Right. Except how to re-establish themselves again. Right. میں یہی چیک کر رہا ہوں کہ کتنے ہمارے پاس اور کویشچن ہیں. ایک تو لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اگر کوئی ہے کویشچن تو. What will IMF think about current Pakistan's blunder and what are chances of Pakistan getting default? دیکھیے پاکستان, IMF تو میرا خیال ہے پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. جو میرا یہی خیال ہے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, وہ چائنا کے چکر میں بھی اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے انسٹیبلٹی کافی ہے, تو وہ IMF تو ٹف ٹائم دے گا ہی دے گا. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو آلریڈی ڈیفالٹ میں, جہاں تک تعلق ہے, مطلب وہ ایک ریئل سینس کا جو ڈیفالٹ ہے وہ ابھی نہیں ہوا, لیکن آلریڈی ڈیفالٹ, مطلب گراؤنڈ ریئلٹی میں تو ڈیفالٹ پیسہ ہے نہیں جی, کوئی ریزرو میں نہیں ہے. اگر انہوں نے
کہیں سے کوئی 100 ٹن بھی لینا ہے تو سوچتے ہیں مجھے پیسہ چائنا دے یا وہ دے, مطلب دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایٹ دس مومنٹ. اور ان کا جو ریزرو ہے دیٹ از اونلی 1.4 بلین ناؤ اونلی. جی ہاں جی, کہ کوئی زمانہ تھا بلین سے بھی نیچے تھا, لیکن یہ 700-800 جو ابھی دیا وہ بھی اب ختم ہو جانا. جی ہاں, بڑے نمبر. پر آئی ایم ایف کیا کر سکتا ہے؟ جس کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, جی 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 جی, وہاں کون پیسہ لگانا چاہے گا؟ مجھے یہ بتائیے, اگر آپ پیسہ, آپ کے پاس پیسہ ہے, جی جی, آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں انٹرسٹ سے, تو آپ لگائیں گے وہاں پر جہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا واپس آنا یا نہیں آنا. جی ہمیں پروڈیوسر شیون صاحب نے بتایا 4-5 اور کویسچن میں کوشش کرتے ہیں ان کا کوئک جواب دیتے ہیں. جی از دس ریولیوشن ان پاکستان گیٹ ریڈ آف اٹس؟ نو, کوئی ریولیوشن نہیں ہے. مطلب عمران تو یہی کہے گا, لیکن وہ اس نے اپنا پلڑا بھاری کر دیا, اور ہو سکتا ہے اگر وہ اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ تو کہیں نہیں جائے گی. اب پتہ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح کی ہوگی, ٹھیک ہے. آنے والے ٹائم کے اوپر کیا آرمی کا رول پلے کرے گی یا پھر وہ الگ, اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. جی روہت جی کا, ول دیر بی الیکشنز ان پاکستان؟ میرا خیال الیکشن تو ہوں گے, اس سال ہی ہوں گے. اگر اس سال الیکشن نہ ہوئے تو پھر بہت برا حال ہوگا, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ اگر اس مہینے الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا مطلب عمران خان صاحب کے کہے پہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن کر جی سپٹمبر اکتوبر یا جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہی نا کہ اب چونکہ اب وہ پاور بروکریج یہی ہوگی نا, وہ بڑا سکسیسفل ہو کے نکلا ہے نا. اب وہ یہی ہے کہ بھائی فٹافٹ ڈیٹ دو کو 2 مہینوں کی, جو پریکٹیکل ڈیٹ ہوتی ہے جس میں ہم بھی تیاری کر سکیں, 3 مہینے, ہاں تم بھی تیاری کر سکو, پکی ڈیٹ دو. تو میرا خیال ہے اس پہ ہی اب بات ہوگی. جی خان صاحب اگر پاور میں آتے ہیں تو کشمیر پہ نیگوسیشن کریں؟ نہیں وہ نہیں کریں گے, وہ بس کشمیر اسی طرح رہے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں پاکستان میں کوئی بھی آئے وہ نہیں کرے گا, وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. وہ پاکستان میں اگر اس نے پاور میں رہنا تو وہ ہمیشہ اس ایشو کو بنائے رکھیں گے. ایشو کو بنائے رکھیں گے, نہ وہ کشمیر پہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں بھارت کے سامنے, اور نہ ہی وہ اپنے ریٹر کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. رائٹ, وہ اسٹیٹس کو ہی رہنا, وہ انہوں نے ہر سال یونائٹڈ نیشن میں اس کو ریز کرنا ہی کرنا ہے تاکہ لوگ کہیں جی واہ واہ بلے بلے. جی 1 یا 2 سوال آخری 2 فٹافٹ لیتے ہیں. اف سول وار ہوتا ہے تو کیا ساؤتھ ایشیا میں کچھ ہوگا ڈینجرس کچھ ہو سکتا؟ نہیں. دیکھیے پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑے سالوں سے رہی ہے, بھارت کو کیا فرق پڑا ہے؟ ٹھیک ہے, کسی کو بھی نہیں. اچھا, جب پاکستان میں اسٹیبلٹی تھوڑی بہت ہوتی تھی تب ہندو کشمیری پنڈتوں کا ایکسوڈس ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں بھارت میں جی کہ وہاں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو ہماری بھی اسٹیبلٹی ہے. جب وہاں اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر بھارت میں ایشو ہوگی. وہاں اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا پوکنگ کریں گے, ہاں وہ پھر زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ویوز بہت دھنیہ واد. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کنکلوسیو ریمارکس دیں, میں ایک بار پھر لائٹو امیگریشن کا میسج آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ کینیڈا کی امیگریشن آپ لینا چاہتے ہیں تو لائٹو امیگریشن سے +1 306 612 2233 +1 306 612 2233 +1 306 612 306 612 2233. زیادہ آسانی نہ یہ یاد رکھیے. ہاں, امیگریشن سٹیزن شپ کچھ بھی آپ بڑا ایزی نمبر ہے, آپ اس کو یاد رکھیے اور اپیل کر دیجئے کہ یہ ہمارے جی اور لا فرم آف شیخا شاردا کا بھی میسج دے دوں. وہ ان کا میسج بھی وہی ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں لیگل ایشوز میں. آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, پراپرٹی کرنا چاہتے ہیں, کینیڈین ہیں, آپ کے فیملی لاز کے ایشوز ہیں, کسی قسم کا مسئلہ ہے, پراپرٹی کی کلوزنگ ہے, واٹ ایور یو نیڈ ان لیگل اسسٹنس دے ول ہیلپ یو. کنسلٹنسی فری ہے. 905 956 6699 905 956 6699. جی ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن بالکل نہ کے برابر ہے. ہم کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا پریشر تو نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ ٹیگ ٹی وی از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ ان دا ورلڈ, دین آئی تھنک
you can always afford to pay 10, 20, 30, 40, 50, $100, whatever you want. So there are lots of different way to pay. آپ اس طریقے سے ان کو پے کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آئی اسٹل انسسٹ کہ پلیز آپ یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب آپ نے تو کیا ہوا، لیکن آپ اپنے متروں کو میں نے یہ دیکھا سب سے آسان کام کیا ہے کہ آپ اپنے متروں کو ریلیٹیوز کو کہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ اس پروگرام کو ڈالیں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. Subscribe Tag TV YouTube channel